नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि पीटीआई की एक खातून ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ अचानक क्या बड़ा कदम उठाया है। राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ब्रीफिंग में क्या दो बड़े इंकशाफात हुए। मियां नवाज शरीफ को जब लंदन में इस मामले की इत्तला मिली तो उनका क्या रिएक्शन था। लाहौर में एक पुरस्कार महफिल में 90 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। इस महफिल में कौन कौन शरीक था। मरियम नवाज को किस मामले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठाना पड़ी और बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी पीटीआई की एक खातून ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ अचानक क्या बड़ा कदम उठाया है और लाहौर में एक पुरस्कार महफिल में क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले आपको लंदन से लाहौर की गई एक कॉल की कहानी सुनाते हैं क्योंकि इस कहानी के दो पहलू बहुत दिलचस्प भी हैं और आप कह सकते हैं कि एक एंगल से ये कहानी कुछ खतरनाक भी है। तो मामला ये है कि ये कॉल एक ऐसे वक्त में की गई जब ताकतवर हलकों और शहबाज शरीफ के दरमियान एक राब्ते की नई इत्तला आई और एक नया दावा भी किया गया और ये दावा मुस्लिम लीग नून के करीबी हलकों की जानिब से किया गया। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि इस दावे का इतना ज़ोर था कि इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की राहदारियां हैं वहाँ इस दावे के मुतल्लिक मुख्तलिफ इत्तलात इस वक्त गर्दिश कर रही हैं और इस दावे में ये कहा गया कि शहबाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट के 3 लोगों से अहम नोयत की मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों में शहबाज शरीफ ने शरीफ फैमिली की जानिब से 3 तजावीज़ इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखी और ये जो तीनों तजावीज़ थीं ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट से डील लेने के मुतल्लिक थी, इस्टेब्लिशमेंट से रिलीफ लेने के मुतल्लिक थी कि ठीक है हम अपना बयानिया जो कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया था, जो मरियम नवाज का बयानिया था और जिस तरह से मियां नवाज शरीफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम ले लेकर उनको तनकीद का निशाना बना रहे थे, उन पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे थे कि 2018 के इंतखाबात में जनरल बाजवा ने धांधली करवाई थी और ये धमकियां भी दे रहे थे कि हम दोबारा इक़्तिदार में आए तो जनरल बाजवा के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा भी कायम करेंगे। लेकिन अब शहबाज शरीफ ने ये तजावीज़ भेजी कि अगर मुस्लिम लीग नून को रिलीफ दिया जाए, मुस्लिम लीग नून को डील दी जाए, मुस्लिम लीग नून के साथ मामला तय किए जाएं तो फिर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपने बयानिए पर जो पहले ही काफ़ी हद तक यू टर्न ले चुके हैं मुकम्मल तौर पर यू टर्न ले लेंगे। किसी भी किस्म का जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा इख्तलाफ था वो इख्तलाफ बाकी नहीं रहेगा और सवाल ही नहीं पैदा होता कि अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ जाए तो जिस तरह से मियां नवाज शरीफ पहले धमकाते रहे कि हम फ़ौजी अफसरान के ख़िलाफ़ और फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे तो उस किस्म की किसी भी कार्रवाई का सवाल ही नहीं पैदा होता। इस किस्म की तजावीज़ भिजवाई गई लेकिन उसके बदले में मांगा ये गया कि मियां नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो जाए, मियां नवाज शरीफ के ऊपर जो मुकदमात हैं वो ख़त्म हो जाएं, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएं, मियां नवाज शरीफ को पहले मरहले में ज़मानत मिल जाए और उसके बाद मियां नवाज शरीफ पर तमाम मुकदमात ना सिर्फ ख़त्म हो बल्कि वो चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एलिजिबल भी हो जाएं और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट भी बन जाएं। और अगर मियां नवाज शरीफ की नाअहली का खात्मा मुमकिन नहीं तो कम से कम मरियम नवाज की नाअहली जो है उसका खात्मा ज़रूर करवाया जाए और शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट बने 2023 के इंतखाबात में और उसके बाद मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ को फ़ाल सियासत की इजाज़त दी जाए और वो पाकिस्तान में एक्टिवली सियासत कर सकें। मुस्लिम लीग नून के करीबी हलकों का ये दावा है कि शहबाज शरीफ की जानिब से इस किस्म के नए पैगामात इस्टेब्लिशमेंट को पहुँचाए गए और इस हवाले से ये दावा भी किया गया कि एक मुलाकात हुई है रावलपिंडी में शहबाज शरीफ की और एक मुलाकात हुई है लाहौर में और ये दावा भी किया गया
کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی کچھ جوابی پیغامات بھجوائے گئے شہباز شریف کو، کچھ جوابی تجاویز بھی تیار کی گئیں۔ شہباز شریف نے یہ تجاویز میاں نواز شریف کو لندن میں بھیجیں۔ میاں نواز شریف نے ان تجاویز پر مشاورت کی۔ ان تجاویز کے متعلق کہا گیا کہ یہ ریسنٹلی بھیجی گئی نئی تجاویز تھیں، اور اس کے بعد کچھ تجاویز پر اتفاق کر لیا گیا۔ یہ مسلم لیگ نون کے قریبی حلقوں نے دعویٰ کیا، اور مسلم لیگ نون کے قریبی حلقوں نے یہ اطلاعات پھیلائیں۔ اب یہ دعوے اپنی جگہ، یہ اطلاعات اپنی جگہ، لیکن جو اصل زمینی حقائق ہیں وہ ہم آپ کو تھوڑا آگے چل کر بتاتے ہیں، لیکن یہ جو کال کی کہانی ہے وہ آپ کو پہلے سناتے ہیں۔ تو یہ جو کال تھی، یہ کال کی گئی میاں نواز شریف کی جانب سے شہباز شریف کو، اور شہباز شریف سے یہ کہا گیا کہ اب ہم اکیلے اس حکومت کو نہیں گرا سکتے، وزیراعظم عمران خان کو اس نظام سے مائنس نہیں کر سکتے، تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں کروا سکتے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دیگر قوتوں کو، خاص طور پر پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیں۔ اب شہباز شریف نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ بلاول بھٹو کو آن بورڈ لیں، بلاول بھٹو کو دوبارہ پی ڈی ایم میں شامل کریں، لیکن مریم نواز نے اس معاملے کو ویٹو کر رکھا تھا۔ مریم نواز بلاول بھٹو سے ناراض تھیں، اس لیے ہم اب تک بلاول بھٹو کو آن بورڈ نہیں لے سکے تھے، اور انہوں نے اپنے الگ لانگ مارچ کا اعلان کر دیا 27 فروری کو، اور ہمیں چاروں ناچار مولانا فضل الرحمان کی بلیک میلنگ پر 23 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کرنا پڑا۔ حالانکہ اس لانگ مارچ کے حوالے سے بھی میرے پاس اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی گرین سگنل موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال میاں نواز شریف نے ہدایت کی کہ بلاول بھٹو کو اور آصف علی زرداری کو بلایا جائے ظہرانے پر، اور ان کے ساتھ ملاقات کی جائے، اور اس حکومت کو گرانے کے لیے ایک فائنل منصوبہ تیار کی جائے۔ اب میاں نواز شریف کے کہنے پر شہباز شریف نے خود بلاول بھٹو کو فون کیا، اور بلاول بھٹو کو مدعو کر لیا اس زورانے کے اوپر۔ اب میاں نواز شریف کی ہدایت پر شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو فون کیا اور ان سے کہا کہ آپ اور آصف علی زرداری لاہور میں ہمارے گھر پر زورانے پر آئیں، یعنی وہ آصف علی زرداری جن کے متعلق شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں آصف علی زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹوں گا، لیکن اب چونکہ وزیراعظم عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے پی ڈی ایم کے پاس اور پیپلز پارٹی کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، تو انہوں نے سوچا کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں، بالکل اسی طرح جس طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے، لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اگرچہ ان کے نظریات ایک دوسرے سے نہیں ملتے، ان کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن جب ان کی قیادت پر کرپشن کے مقدمات چلیں گے تو یہ اپنے بچاؤ کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور وہی ہوا کہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری پہنچ گئے لاہور میں شہباز شریف کے گھر، اور مریم نواز بھی وہاں پر موجود تھیں۔ اب مریم نواز بلاول بھٹو سے سخت ناراض تھیں، کیونکہ بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کی جو انتخابی مہم تھی وہاں پر میاں نواز شریف غدار ہیں کے نعرے لگوائے تھے، اور یہ کہا تھا کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، اور میاں نواز شریف کے خلاف فریال تالپور نے بھی آزاد کشمیر کی انتخابی مہم میں بہت زیادہ نعرے لگوائے، اور مریم نواز اس قدر بلاول بھٹو سے ناراض تھیں کہ اب ان کا اپنے پارٹی کے رہنماؤں سے کہنا تھا کہ کسی بھی صورت ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، کسی بھی صورت پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں شامل نہیں کریں گے۔ لیکن وہی بلاول بھٹو جو میاں نواز شریف کی غداری کے نعرے لگوا رہے تھے، اب ایک مجبوری میں مریم نواز نے ان کا خود استقبال کیا، آصف علی زرداری کا بھی خود استقبال کیا، تو اس پورے ماحول میں یہ میٹنگ سٹارٹ ہوئی۔ اب جب یہ میٹنگ سٹارٹ ہوئی تو پہلا ایجنڈا یہ تھا کہ ہم دونوں جماعتوں کو مل کر تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے، اور پیپلز پارٹی نے وہاں پر کچھ نمبر گیم مسلم لیگ نون کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ میاں نواز شریف چونکہ اس وقت بہت ڈیسپریٹ ہیں کہ کسی بھی طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے بھی اس حکومت کو گرانا پڑے تو کسی طریقے سے اس حکومت کو گرائیں۔ اسی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جس نے پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا، جس کے خلاف تھی مریم نواز، اسی پیپلز پارٹی کے قائدین کو خود منت کر کے، ترلے کر کے، خوشامد کر کے لاہور بلانا پڑا۔ اب اس میٹنگ میں جس میں مریم نواز بھی شریک تھیں، شہباز شریف شریک تھے، آصف علی زرداری شریک تھے، اسی میٹنگ میں بلاول بھٹو نے یہ تاثر دیا
کہ تحریک انصاف کے جو جنوبی پنجاب کے ارکان ہیں ان میں سے 6 ارکان ایسے ہیں جن سے پیپلز پارٹی کا رابطہ ہے، اور اگر ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں تو یہ 6 ارکان تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہانگیر ترین گروپ کے بھی 7 سے 8 ارکان ایسے ہیں جن کی براہ راست رابطے میں ہیں جو پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، اور ان میں سے 1-2 ارکان کے ساتھ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، صوبائی قیادت، پنجاب کی قیادت، ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور وہ بھی تحریک عدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ووٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تحریک انصاف کے کچھ اتحادیوں کے متعلق بھی بات کی گئی اور پورا ایک نمبر گیم بنانے کی کوشش کی گئی، سیاسی جوڑ توڑ کیا گیا، اور یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی گئی کہ اگر صرف اس سسٹم سے عمران خان صاحب کو مائنس کیا جائے اور صرف اس طرح کا تحریک عدم اعتماد کا ماحول بنایا جائے جس کے نتیجے میں صرف عمران خان صاحب رخصت ہو جائیں لیکن تحریک انصاف کا کوئی اور رہنما پرائم منسٹر بن جائے اور 6 مہینے کے اندر الیکشن کروا دے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس موو پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ اس موو کی مخالفت نہیں کرے گی۔ اب یہاں پر بیٹھ کر پوری کاؤنٹنگ کی گئی، جو مسلم لیگ نون کا ایک عددی فگر ہے قومی اسمبلی میں، اس کو دیکھا گیا، پیپلز پارٹی کی کیا سٹرینتھ ہے اس کو دیکھا گیا، پی ڈی ایم کی جو دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے کتنا فگر ہے، وہ سارا حساب کتاب کیا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ کم سے کم 15 ارکان تحریک انصاف کی صفوں میں سے توڑنے پڑیں گے اگر تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروانا ہے۔ اور بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری بڑے کانفیڈنٹ تھے اپنی طرف سے، اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد اگر ہم لے آئیں تو یہ لوگ پھر تحریک عدم اعتماد کے حق میں بھی ووٹ دیں گے اور ہم انہیں تسلی کرا دیں گے کہ بعد میں ان کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہم دیں گے۔ حالانکہ پیپلز پارٹی نے کیا کسی کو ٹکٹ دینا ہے، پیپلز پارٹی کو تو پنجاب میں امیدوار نہیں ملتے اور ان کے جو امیدوار ہوتے ہیں ان کی ضمانتیں تک ضبط ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال ایک اپنی اہمیت جتانے کے لیے پیپلز پارٹی کی جانب سے، بلاول بھٹو کی جانب سے اور آصف علی زرداری کی جانب سے یہ تجویز دی گئی۔ لیکن مسلم لیگ نون کا زور کس بات پر تھا؟ مسلم لیگ نون کو معلوم تھا کہ تحریک عدم اعتماد کی جو موو ہے یہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوگی، اسٹیبلشمنٹ اس موو کو کسی صورت سپورٹ نہیں کرے گی، اس لیے مسلم لیگ نون کا پورا زور یہ تھا کہ کسی طریقے سے بلاول بھٹو 27 فروری والا لانگ مارچ نہ کریں اور ہمارے ساتھ 23 مارچ کے لانگ مارچ میں شامل ہو جائیں، کیونکہ 23 مارچ کا جو لانگ مارچ ہے اس حوالے سے بھی شہباز شریف کے پاس یہ پکی اطلاعات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو 23 مارچ کو لانگ مارچ سوٹ نہیں کرتا۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 23 مارچ کو اگر لانگ مارچ کیا گیا تو اس پر برا منائے گی، ایک منفی پیغام جائے گا اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ 23 مارچ کا دن جو ہے اس دن فوجی پریڈ بھی ہوتی ہے۔ تو ایک تجویز یہ تیار کرنے کی کوشش کی گئی کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو دونوں مارچ ہیں یہ اکٹھے ہوں، 23 مارچ کو ہوں یا 24 مارچ کو یا جو بھی ہو، لیکن ایک ہی ٹائم پر کیے جائیں تاکہ ان کی سٹرینتھ بڑھ جائے اور کسی طریقے سے اس حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے اور باقی کام مولانا فضل الرحمان کے سپرد کر دیا جائے کہ آپ نے اپنی جو انصار الاسلام کی تنظیم ہے اس کو لے کے آنا ہے اور ریڈ زون میں ایک پرتشدد صورتحال پیدا کرنی ہے اور ایسی صورتحال پیدا کرنی ہے کہ جہاں اداروں کو مداخلت کرنی پڑے۔ اب یہ اجلاس تو ہوا اور اس میں تحریک عدم اعتماد کے لیے بہت بڑے بڑے دعوے بھی کیے گئے کہ آج تحریک عدم اعتماد کے متعلق کوئی اتفاق رائے ہو جائے گا، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے تحریک عدم اعتماد کا جو آپشن ہے اس کو ویٹو کر دیا اور یہ کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبر پورے نہیں ہیں، ہماری مزید سبکی ہوگی اگر ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آئے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ایک کارکن نے رانا ثناء اللہ کے خلاف کیا بڑا قدم اٹھایا ہے اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے رانا ثناء اللہ کے متعلق کیا 2 بڑے انکشافات کیے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک اعلیٰ سطح کی فوجی بریفنگ تھی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود بھی اس بریفنگ میں شریک تھے، اسی طرح جو دیگر اعلیٰ عسکری قیادت ہے وہ بھی اس بریفنگ میں موجود تھی۔ اب اس بریفنگ کے 2 حصے تھے اور دونوں حصوں میں اصل میں تو سیکیورٹی کے ایشو پر بات ہونی تھی، افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی کیا پالیسی ہے اس معاملے پر بات ہونی تھی، پاکستان کے اندر تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں اس معاملے پر بات چیت ہونی تھی۔ خود جنرل باجوہ ان سوالات کے جوابات دیتے رہے، لیکن چونکہ صحافی بھی یہاں موجود تھے
تو صحافیوں نے بھی جنرل باجوہ سے کچھ سوالات کیے اور کچھ سیاسی معاملات پر بھی بات چیت کی گئی، اور ظاہر ہے کہ جب صحافی موجود ہوں اور سیاسی معاملات پر بات چیت ہو تو کبھی کبھی اس بریفنگ میں سے ان سوالوں کے جوابات کی صورت میں کوئی بڑی خبر بھی نکل آتی ہے۔ تو ایک صحافی کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ جو دھرنا تھا 2017 کا تحریک لبیک پاکستان کا، اس دھرنے کے پیچھے اصل میں کون تھا؟ کیونکہ مسلم لیگ نون تو یہ الزام لگاتی ہے کہ اس دھرنے کے پیچھے اصل میں اسٹیبلشمنٹ تھی، ISI تھی۔ یہ دھرنا فوج نے کرایا تھا اور اس کا مقصد تھا مسلم لیگ نون کو کمزور کرنا اور مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کو تقسیم کرنا۔ تو کیا یہ دھرنا واقعی ISI نے کروایا تھا، اور کیا فوج جس کے پیچھے تھی اور مسلم لیگ نون کی حکومت کو کیا نشانہ بنایا گیا تھا اس وقت اس دھرنے کے ذریعے؟ تو اس پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ مسکرائے، دیگر اعلیٰ عسکری حکام بھی موجود تھے۔ تو جنرل باجوہ نے کہا کہ اس کا جواب رانا ثناءاللہ سے لیں، کیونکہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ اس دھرنے کو فیض آباد لے کے آئے تھے۔ یہ دھرنا تحریک لبیک پنجاب میں کرنا چاہتی تھی، لیکن رانا ثناءاللہ اس وقت صوبائی وزیر تھے، پنجاب کے وزیر تھے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں کسی قسم کی افراتفری کی صورتحال نہ پیدا ہو۔ انہوں نے تحریک لبیک کے قائدین سے کہا کہ آپ فیض آباد یہ دھرنا لے جائیں، اور یوں یہ دھرنا فیض آباد آ گیا رانا ثناءاللہ کے مشورے پر۔ اور بعد میں جب جنرل باجوہ کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا تو صحافیوں نے رانا ثناءاللہ سے رابطہ کیا۔ نیکسٹ ڈے رانا ثناءاللہ نے کیمروں کے سامنے اعتراف کر لیا کہ یہ بات درست ہے کہ یہ دھرنا میرے کہنے پر فیض آباد آیا تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ پنجاب میں یہ دھرنا ہو، لیکن فیض آباد میں ہمارے جو اپنے لیڈران ہیں انہوں نے کچھ مس کمٹمنٹس کی۔ راجہ ظفر الحق کا انہوں نے نام لیا، انہوں نے کہا کہ راجہ ظفر الحق نے سارا معاملہ بگاڑا، اور اس طرح سے ہمارے ہاتھ سے یہ جو پورا معاملہ ہے وہ نکل گیا اور حالات خراب ہو گئے۔ حالانکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ جس وقت احسن اقبال وزیر داخلہ تھے اور جو یہاں آپریشن ہوا تھا تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کے خلاف، جب وہ آپریشن ناکام ہوا تھا تو اس کی ذمہ داری بھی پاک فوج پر ڈال دی گئی تھی۔ لیکن رانا ثناءاللہ نے خود اب اعتراف کر لیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس دھرنے کے متعلق جو حقائق سامنے لے کے آئے وہ درست تھے، اور مسلم لیگ نون جس قسم کا ایک پروپیگنڈا کر رہی تھی وہ پروپیگنڈا غلط تھا۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ PTI کی ایک خاتون رکن نے رانا ثناءاللہ کے خلاف کیا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو بڑی تشویشناک اطلاعات مل رہی تھیں، اور وہ اطلاعات یہ تھیں کہ شہباز شریف کے خلاف جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے، جو 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، FIA نے اس کا چالان بھی جمع کرا دیا ہے، ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کے۔ تو مسلم لیگ نون کی قیادت کے پاس یہ اطلاعات تھیں کہ اب شہباز شریف کو ان ٹھوس شواہد کی بنیاد پر گرفتار کیا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت شہباز شریف کی گرفتاری ہو سکتی ہے، اور اب ان کی ضمانت میں زیادہ توسیع نہیں ہوگی۔ اب جس وقت یہ اطلاعات ملیں تو مسلم لیگ نون نے اپنی روایت کے مطابق ججوں کو دھمکانا شروع کر دیا، اور رانا ثناءاللہ نے یہ بیان دے دیا کہ اگر شہباز شریف کو سزا سنائی گئی تو پھر عوام جج صاحبان کا گھیراؤ کریں گے۔ یہ بڑا ایک سنگین نوعیت کا بیان رانا ثناءاللہ کی جانب سے آیا، اور لوگ حیران رہ گئے کہ کس طریقے سے حاضر سروس ججوں کو بھی مسلم لیگ نون ایک مافیا کی طرح دھمکا رہی ہے، اور ایک مافیا کی طرح ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے کہ شہباز شریف کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آیا تو ہم آپ کا گھیراؤ کریں گے۔ اب جو رانا ثناءاللہ کا یہ بیان تھا، اس پر جو تحریک انصاف کی پارلیمانی سیکرٹری ہیں عالیہ حمزہ، وہ چلی گئیں لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے رانا ثناءاللہ کے خلاف ایک پٹیشن دائر کر دی ہے، اور اس پٹیشن میں طلال چودھری اور نہال ہاشمی کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، جس طریقے سے توہین عدالت کے کیس میں ان کو نااہل کیا گیا تھا، جس طریقے سے انہوں نے عدالت کے ججوں کو دھمکیاں دی تھیں۔ تو اسی پوری صورتحال میں اب عالیہ حمزہ نے یہ درخواست دی کہ رانا ثناءاللہ نے پارٹی کی قیادت کے اماں پر اعلیٰ عدلیہ کے جو جج ہیں ان کے گھروں پر حملوں کی دھمکی دی ہے، عدالتوں کا گھیراؤ کرنے کی دھمکی دی ہے، اور جس طریقے سے یہ دھمکیاں دی گئی ہیں اس پر رانا ثناءاللہ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کے خلاف توہین عدالت بھی لگنی چاہیے، کیونکہ یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے کہ جب ان کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف فیصلے آنے والے ہیں تو پھر یہ ججوں کو مافیاز کی طرح دھمکانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔